अस्सलाम वालेकुम। बिनते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, आज हम मुजफ्फरगढ़ में जन्नत माई के घर पहुँचे हैं। जैसा कि आप सब बखूबी जन्नत माई के केस के बारे में जानते हैं, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद मिर्ज़ाइयों की किन किन साजिशों का सामना करना पड़ा। जी तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी तो आप हमें बताएं कि जब से आपने इस्लाम कबूल किया, कितना अरसा हो गया आपको इस्लाम कबूल किया? 2010 में मैंने इस्लाम कबूल किया था। अच्छा। और ये जो कादियानियत फितना है, ये इनका असूल है। पूरी कादियानियत का, जो इनकी कादियानियत छोड़ते हैं, पूरी जमात उसे ख्वार करने में लग जाती है। जी। इनका टारगेट होती है एक चीज, औरत है, मर्द है, लड़की है, लड़का है। जो इसकी जमात को छोड़ेगा ना, इस फितने को, पूरी जमात उसे ख्वार करने में लग जाती है। हर तरह से टार्चर करते हैं, हर तरह से तकलीफें देते हैं, ज़हनी अज़ियतें देते हैं, हर तरह से इतना मजबूर करते हैं इंसान को कि ये सोचे कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने गलती नहीं की। ना मैंने गलती की है और ना मैंने कभी इस बात को कबूल किया है कि मैं इनसे माफ़ी मांगूंगी या मैंने मांगनी है। जो तकलीफ़ें मुझे मिली हैं या जो मैंने बर्दाश्त की हैं, मैं जो चीज़ अब मुझे मिली है तकलीफ़ों के बाद, अज़ियतों के बाद, जो दुनिया जहान की दुआएं मुझे मिली हैं, मुझे लगता है कि मैंने दुनिया में ही इस चीज़ का अजर पा लिया। मेरे चैनल पे आपकी पहली वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक एक चीज़ बताएं अपनी, कि जब से आपने इस्लाम कबूल किया, आपको कादियानियों ने आप पे किस तरह हमले किए हैं, किस तरह आपके साथ साजिशें खेली हैं, किस तरह आपको ज़लीलो ख़वार की है। आप मुझे एक एक चीज़ बताएं ताकि आपकी आवाज़ हम हर उस बंदे तक पहुँचा सकें जो अभी इस केस से के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि आखिर ये क्या चल रहा है। वैसे तो पूरे सोशल मीडिया में आपकी बहुत सी वीडियोस चल रही हैं और बहुत से लोग जानते हैं आपके केस के बारे में, लेकिन मेरे चैनल पे आपकी पहली वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिटेल में बताएं कि जब से आपने इस्लाम कबूल किया है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये तो इनकी फितरत है, कोई बात ये खाली नहीं जाने देता है। जी। मैं पैदाइशी कादियानी थी, मेरे दादा कादियानी थे, दादा कादियानी हुए थे। फिर जो मेरे बाप चाचा थे, कोई कादियानी हुए थे, कोई नहीं हुए थे। तो मेरे अब्बू भी पहले नहीं थे कादियानी। अच्छा। ये भी इसी साजिश का शिकार हुए थे कि मेरी अम्मी की जो जायदाद थी ना, तो मेरे नाना बने इस शर्त पे दी थी कि ये कादियानियत को अपनाएगा। ये तब का दौर चल रहा है। मेरे अब्बू को ये शर्त रखी गई थी कि ये कादियानी हो तो मेरी अम्मी की जायदाद उसे मिलेगी। मेरी अम्मी की जायदाद अब्बू से ज़्यादा थी। अच्छा। जी। तो उन्हें भी इस तरह फिर कादियानी बनाया गया था। लेकिन वो मेरे अब्बू टीचर थे, जब वो कादियानी हुए थे तो मुखलिस होकर खड़े रहे हैं, उनका अपना दीन, वो कादियानी ही रहे हैं। फिर हम तो पैदाइशी कादियानी थे। हाँ जी। हमें नहीं पता था कि ये मिर्ज़ा कादियानी को क्या मानते हैं। जिस बात पे मैं मुसलमान हुई थी जी, हमें नहीं पता था। हमें बस ये बताया जाता था कि ये मसीह मौद है, एक जमात का बड़ा है। हाँ जी। कोई जमात होती है उसका बड़ा हो बनना, वो है इमाम है जैसे, तो ये जमात को चलाएगा, ये दीन को फैलाएगा, नमाज कुरान ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये इनको वापस लेके आएंगे। या अब जहालत का दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, लोग ईमान को बेचकर सूद कहा रहे हैं। और इस तरह की जैसे हमें समझाया जाता था कि ये कादियानियत में नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा ये कादियानियत नहीं है। बिल्कुल। और शुरू से इनके पैचों पे अक्सर लिखा हुआ था नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। हाँ सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है। जब मुझे एक दोस्त से पता चला था, अलीपुर की मेरी दोस्त थी। अच्छा। वो मदीने जा रही थी, तो इस बात पे हमारी बात हुई थी कि मुझे भी शौक है, तो लेकिन हमें नहीं जाने देते। अच्छा, तो आपकी मतलब जो ये जमात है,
اس میں جب آپ مطلب مرزائی تھی آپ، جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کی جماعت میں آپ کو مطلب مسلمانوں سے دوستی کرنے دیتے تھے، ان کے ساتھ مطلب ان کے گھر آنے جانے دیتے تھے، یا مطلب منع کرتے تھے کہ مسلمانوں سے نہیں ملنا جلنا، نہ ان سے بات چیت کرنی ہے، نہ سلام دعا کرنی ہے، ایسا ویسا کیا تھا، یا روکتے تھے کہ اس مسلمانوں کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں رکھنے آپ نے؟ بالکل بھی نہیں روکتے تھے، لیکن روکتے تھے جیسے دینی بندوں سے ہمیں روکا جاتا تھا۔ ہاں جی ہاں جی، علماء کرام سے ڈرایا جاتا تھا جیسے کہ یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، یہ صحیح بندہ نہیں ہے جی تاکہ ہمیں اس لیے ان سے دور رکھا جاتا ہے، مفتیوں سے، عالموں سے، علماء کرام سے، کہ یہ سچ نہ بتا دیں، جی اس لیے دور رکھا جاتا ہے، ورنہ ادھر اکثریت مسلمانوں کی ہے، جی چند قادیانی ہے۔ ہاں جی پابند ان کی یہ ہے کہ وہ باہر ہیں، پیسے والے ہیں، فرانس امریکہ رہتے ہیں، جی اس لیے ان کی پاور ہے۔ باقی مسلمان ادھر زیادہ ہیں اور رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں دوسرے کا، وہ نہیں روکتے تھے ہمیں، علماء کرام کے علاوہ۔ اچھا، تو ایک بات کا بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آخر آپ کو کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف توجہ دلائی کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ آپ کا کس طرح یہ دھیان گیا جبکہ آپ کا پورا خاندان ہی مرزائی تھا، اس میں سے آپ نے ایک لڑکی ہو کے، ایک عورت ہو کے آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ آپ مسلمان ہوئی، جبکہ آپ کے خاندان کا پورا بچے سے لے کے بوڑھا تک جو جتنے بھی آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، پوری جماعت ہے آپ کی، ان میں کوئی بندہ بشر فی الحال مسلمان نہیں ہوا، صرف آپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کس طرح آپ نے یہ قدم اٹھایا مسلمان ہونے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بعد 2 لڑکیاں باقاعدہ اعلان کر کے ادھر مسلمان ہو گئی ہیں، ماشاء اللہ، اور پہلی عورت میں ہوں یہاں کی، اور اذیتیں بھی مجھے ہی مل رہی ہیں۔ وہ تو نکاح کر کے ان کا ساتھ میں نے دیا ہے، لیکن وہ نکاح کر کے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ تو پہلی عورت میں تھی، کیونکہ ٹارگیٹ ان کا میں ہوں کہ میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، ذلیل زیادہ یہ مجھے کر رہے ہیں، مجھ پہ ان کا سارا فوکس ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے کس طرح انہیں چھوڑا ہے اور کیسے مسلمان ہوئی، تو شروع سے لے کے بچپن سے، بے شک میں قادیانی تھی، بچے ہوتے ہوئے بندے کے ذہن میں آتا ہے، شروع سے مجھے مدینہ دیکھنے کا شوق رہا ہے۔ ایک چیز جب آپ مرزائی تھی تب بھی شوق تھا یہ؟ تبھی تو شوق تھا نا، ایک دل میں میرے جنون تھا، مرزائی ہو کے بھی شوق تھا کہ میں مدینہ دیکھوں۔ اچھا، مجھے ان گلیوں سے، مدینے والے سے، جیسے کہتے ہیں عشق ہوتا ہے نا کسی چیز سے، ایسے عشق ہی تھا۔ تو ایک لڑکی جا رہی تھی سعودیہ، میری دوست تھی، علی پور میں رہتی تھی، تو وہ جا رہی تھی سعودیہ، تو اس نے مجھے کہا کہ میں سعودیہ جا رہی ہوں، میرے کپڑے سلائی وغیرہ کرنے ہیں، تو میں شروع سے ہی سلائی کرتی ہوں، تو میں اس کے کپڑے سیتی رہی ہوں۔ تو میں نے اس سے بتایا ہے کہ ہمیں تو نہیں جانے دیتے، جو آپ کے مسلمان ہیں ہمیں نہیں جانے دیتے، اور مجھے تو بہت شوق ہے مدینے جانے کا۔ تو کہتی ہے آپ نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو پھر آپ کو کیسے جانے دیں؟ میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے۔ کہتی ہے آپ پتہ کرو پھر مجھے بتانا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہوئی تو میں جماعت کو چھوڑ دوں گی۔ تو کہتی ہے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا کیا تکلیف ہوگی؟ تو کہتی ہے آپ کے بچے چھین لیں گے، آپ کو گھر سے نکال دیں گے، آپ کی ہر چیز چھین لی جائے گی۔ میں نے کہا چھین جائے، اگر نوز باللہ ایسی بات ہے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ مان کے بیٹھے ہیں تو میں تو نہیں مانتی، میں تو باقاعدہ اعلان کر دوں گی۔ تو پھر میں نے MTA ان کا دیکھنا شروع کیا، MTA دیکھتی تھی میں شوق سے، اکیلی بیٹھ کے سوال جواب اور ان کے خطبے ہر چیز دیکھتی تھی۔ حالانکہ پہلے جب میں قادیانی کی تب نہیں دیکھتی تھی، پھر میں نے دیکھنے شروع کیے کہ اس میں کیا ہے ایسا۔ کراچی سے ایک عام کسی آدمی نے سوال کیا تھا ان کے مفتی سے، لندن میں مفتی تھے ان کے، اس سے سوال کیا تھا کہ مرزا قادیانی کو آپ کیا مانتے ہو، کیا مانتے ہو، یہ سوال اٹھا تھا۔ تو اس نے کہا تھا مسیح موعود مانتے ہیں،
نموسی پتہ رہی رموسی اچھا نبی مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہا تھا. تو اس نے پھر جواب پھر بھی دیا تھا اس لڑکے نے کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے تو آپ کیسے نبی مانتے ہو اسے بھی لگا دیں. تو اس نے کہا تھا نبوت اس طرح ختم ہوئی ہے کہ اس جیسا نبی نہیں آ سکتا، ویسے نبی آ سکتا ہے. پھر جب میں باہر نکلی تھی اس وقت کمرے سے تو میں نے امی کو کہا تھا امی میں مرزائی نہیں ہوں، ہم سرائکی ہیں. اچھا تو میں نے امی کو بالکل ہی صاف لفظوں میں کہا تھا اماں میں مرزائی کہہ نہیں. اچھا امی نے کہا چپ کر کتے دی بچی، اچھا تجھے گھر سے نکال دیں گے، اچھا دل میں جو بھی ہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں تو کہوں گی، اعلان کروں گی، سب کو بتاؤں گی. پھر میں نے باقاعدہ عدالت میں لکھ کے دیا تھا کہ میرا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے بعد مجھے مسلمان زمرے میں شامل کیا جائے جی جی اور میں قادیانیت پہ لعنت بھیجتی ہوں. واہ اس لفظ نے پھر مجھے گھر والوں سے دور کر دیا تھا جی. کہ یہ کیوں لکھا ہے. اچھا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ جی جی اس کا مطلب مجھے پچھتاوا نہیں ہے جی جی کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا. میں اب بھی یہی کہتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ مطلب آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کرو اسلام کے قبول کرو، بس ایک سبب بنا کہ آپ کی دوست مدینہ شریف جا رہی تھی تو آپ کے دل میں پہلے ہی مدینہ کے بارے میں محبت تھی کہ میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں، اور اس پہ آپ نے خود ہی نیٹ سے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لی کہ آیا کہ ان کی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. جب آپ کو اس بات کی آپ کو تصدیق ہو گئی تو آپ نے فوراً ہی یہ جماعت چھوڑ دی. بالکل ماشاء اللہ. اور اسی بات پہ پھر انہوں نے اسی موضوع پہ ہی مجھے بچے چھین لیے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. اچھا گھر سے ادھر سے نکال دیا تھا. جی جی. تو پھر میں ابو کے گھر آ گئی تھی. ابو بھی مجھے نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، رکھا بھی نہیں تھا. پھر تو میری توفیق ہی نہیں تھی کہ میں بچے رکھتی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہاں جی. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں بچے بھی نہیں سنبھالتی تھی. پھر ابھی ادھر کی جو میری پھپھی ہیں جی یاقی علی میں، اس کے 7 بیٹے عالم ہیں جو خاص طور پہ اب میرے خلاف ہیں. اچھا. تو اس کی اپنی پھپھی سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے نا علاقے میں مدرسے بہت ہیں، مکی صاحب ادھر پڑھاتے ہیں، آپ کے بیٹے عالم بن رہے ہیں، آپ مجھے پتہ کر کے دو کہ میں اگر ابو کے لیے، ابو کے دین کے لیے ان سے معافی مانگ لوں، دل میں مسلمان رہوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے. تو کہتی ہے آپ پھر پوچھ کے آئی تھی. پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے بتایا کہ مکی صاحب کہتے ہیں کہ اولاد چھن جائے، گھر چھن جائے، روزگار چھن جائے، کچھ بھی ہو جائے، معافی نہیں مانگ سکتی، مرتد ہو جائے گی. تو پھر میں نے نہیں معافی مانگی تھی. تو اب وہ میری پھپھو اور اس کے بیٹے اب تک مخالفت کر رہے ہیں. وہ کیا خدا کے سامنے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے بالکل بے شک. جب میں اس راہ پہ ٹھہری تھی تو اس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. بالکل جی. کہ نہیں معافی مانگ سکتی، مرتد ہو جاؤ گی. تو اب جب اتنی حد تک یہ میری زیادتیاں چلی گئی ہیں جی، ظلم چلے گئے ہیں ان کی طرف سے، قادیانیوں کی طرف سے، تو اب وہ مخالفت پہ اتر رہی ہے. کہتی ہے مذہبی مسئلہ نہیں ہے. 12 سال پہلے اسے پتا تھا کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے. ہاں جی. میں نام لے کے بتا رہی ہوں کہ 12 سال سے پہلے پتا ہے اسے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے ابو نے بھی نکال دیا تھا. ابو نے گھر سے نکال دیا، بہن کے پاس رہی، بہن نے گھر سے نکالا، بھائی کے پاس رہی، بھائی نے گھر سے نکالا، مامی کے گھر رہی. پھر میں اب نام نہیں لینا چاہ رہی. پھر میرے گھر میں سے کسی نے پھر اپنے رشتہ داروں میں میرا نکاح کروا دیا تھا کہ اگر نہیں کرنا، قادیانیہ سے معافی نہیں مانگنی تو نکاح کر لو. مسلمان تھا وہ؟ جی. اچھا. تو اس کے 4 بچے تھے. کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہی تھی، نہ میں دنیا کو جانتی تھی، نہ کسی سے تعلق تھا. جی. اس کے 4 بچے تھے، بیوی تھی. اچھا. 2 بیٹے شادی شدہ تھے، ایک بیٹی شادی شدہ تھی.
لیکن میں نے اس لیے اس سے شادی کر لی تھی کہ وہ تب مدینے میں رہتا تھا. اچھا شاید میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ یہ مجھے مدینہ دکھائے گا، عمرہ کرائے گا. لیکن ماشاء اس نے خود مدینہ چھوڑ دیا تھا، پاکستان آ گیا تھا، بیٹھ گیا تھا آرام سے. میں کماتی تھی تو وہ کھاتا تھا. اچھا پھر ایک میری بہن سے بھی صلح ہو گئی تھی، لیکن اس نے بھی اس طرح صلح کی تھی کہ وہ بھی مجھے یہی کہتی رہی ہے کہ معافی مانگ لو پھر ادھر آ جاؤ. پھر 2016 میں نے اس سے صلح لے لی تھی. زیادتیاں بہت بڑھ گئی تھی. اچھا 16 کے اینڈ میں نے اس سے صلح لے لی تھی. پھر کچھ بہن کی سپورٹ تھی، کچھ علی پور میں میرا پلاٹ تھا وہ میں نے بیچ کے پھر شیر سلطان ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا. میں ادھر سلائی سینٹر بنا کے ادھر ہی رہتی. اس دوران سارے اس رپیٹ دوران میں یہ گھر بھی میرے پاس ہی رہا ہے. اچھا میں ادھر آتی بھی تھی، رہتی بھی تھی، لیکن میرے پاس ادھر نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، نہ کسی سے تعلق داری تھی. ادھر سے میں آتی تھی یہ گولہ بستی چاہو گولے والے کی طرف سے، ادھر سے مجھے رہنے ہی نہیں دیتے تھے، ادھر سے چلی جاتی تھی. جب یہ چھجڑوں کو پتہ چلا ہے نا اس بستی کو، مسلمان کو، تب میں اس گھر میں ٹک کے بیٹھ گئی. یہ جگہ آپ کی شروع سے تھی؟ شروع سے 2006 میں نے یہ جگہ بنائی تھی، جب میں قادیانی کے ساتھ بھی آئی ہوئی تھی. میرے ابو نے مجھے یہ زمین دی تھی، گھر میں نے خود بنایا تھا. اس میں 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لگا ہوا، نہ میرے باپ کا نہ میرے اس خاوند کا جو قادیانی تھا.